नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु द्दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तालमून। सूरह बकरा की आयत नंबर 30 से शुरू कर रही हूँ। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया वाइज़ और जब, काला फरमाया, रब्बू का परवरदिगार ने लिल मलाइकाति फरिश्तों को, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों में ज़मीन में एक खलीफा बनाना चाहता हूँ, एक नायब बनाना चाहता हूँ। तो फरिश्तों से बात की तो फरिश्तों ने कहा कालू अताजालू, तू क्या बनाएगा फ़ीहा इसमें, मैं युफ़सिदु, जो फसाद करेंगे, फ़ीहा इसमें यानी ज़मीन में फसाद करेंगे, व यस्फ़िकु दिमा और बहाएंगे खून, व नहनु और हम नुसब्बिहु तेरी तस्बीह करते हैं, बिहम्दिका तेरी पाकीज़गी के साथ, तेरी तारीफ़ के साथ तेरी पाकी बयान करते हैं, व नुक़द्दिसु लक क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तालमून। अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो अल्लाह ने फरिश्तों से बात की, फरमाया कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने लगा हूँ। अल्लाह ताला किसी मशवरे का मोहताज नहीं है, लेकिन हमारे लिए एक सुन्नत बनाई, फ़ैसला तो अल्लाह ताला का ही होता है। तो फरमाया फरिश्तों में ज़मीन में एक खलीफा बनाने लगा हूँ। तो उन्होंने कहा फरिश्तों ने कि अल्लाह ताला को कि क्या बनाएगा तो इसमें यानी ज़मीन में, वो तो फसाद करेंगे और खून बहाएंगे, और हम तेरी तस्बीह भी करते हैं, तेरी तारीफ़ बयान करते हैं, तेरी पाकी बयान करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मैं जो कुछ जानता हूँ तुम नहीं जानते हो। अब फरिश्तों के सामने ये बात थी कि ज़मीन पर जब जिन्नात को आबाद किया गया, इंसान से पहले जिन्नों को आबाद किया गया था, अब वो कितना अरसा जिन रहे, कई मखलूक़ात और भी आबाद हुई ज़मीन पर, तो वो कितना अरसा रहे और फिर वो आपस में लड़ने झगड़ने लगे, दंगा फसाद करने लगे, बहुत ज़्यादा खून रेज़ियाँ करने लगे, नाफरमानियाँ अल्लाह की करने लगे, बहुत नाफरमानी में बढ़ गए। तो अल्लाह ताला ने उन पर अज़ाब नाज़िल कर दिया। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि इन पर अज़ाब का कोड़ा फेंक दो, तो वो बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। अब उनमें एक छोटा सा मासूम बच्चा भी था। तो फरिश्तों ने कहा या अल्लाह कि छोटा मासूम बच्चा है तो इसको अज़ाब क्यों दिया जाए। रब ने फरमाया ठीक है, जब तुमने पूछ लिया तो फिर बचा लो, ना दो, इसको ले आओ अपने साथ। वो बच्चे को अपने साथ ले गए फरिश्ते, और बाकी सब तबाह बर्बाद हो गए। अब फरिश्तों के सामने वो मंज़र था जिन्नों का कि इस तरह से उन्होंने दंगा फसाद किया था, खून रेज़ियाँ की थी, कत्ल गारत किया था, फिर उन पर अज़ाब बरसाया गया। तो अब इंसान बनेगा तो इंसान भी यही कुछ करेगा, इंसान भी दंगा फसाद करेगा, खून रेज़ियाँ करेगा, क्योंकि कुछ इल्म उनके पास भी था, क्योंकि हर वक़्त अल्लाह ताला के अनवार व तजलियात में रहते हैं, फ़हम व फ़रासत उनके पास भी है, लेकिन इतनी ही जितनी अल्लाह ताला ने उनको सिखाई है। तो उनके नज़र में यही मंज़र था, लेकिन रब ताला तो आलिमुल ग़यूब है, रब को जो पता है वो किसी को नहीं पता। तो रब ने फरमाया काला इन्नी अअलमु मा ला तालमून, बेशक जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बना लिया। आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया तो फिर आदम को जब बनाया तो क्या किया कि आदम को बनाते ही वअल्लमा आदम अल-अस्माअ कुल्लहा सुम्मा रदअहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम स्वादिकीन। आदम अलैहिस्सलाम को जब बना लिया तो आदम अलैहिस्सलाम को फिर सिखाए, व अल्लम और सिखा दिए, आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा नाम, आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखा दिए, कुल्लहा सारे, सुम्मा फिर अरदहुम पेश किया उनको अलल मलाइकाति फरिश्तों पर। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वो नाम सारे आदम को सिखा दिए। जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया और क़यामत तक जो कुछ होना है हर चीज़ का इल्म दिया गया, हर चीज़ का इल्म दिया गया, सिखाए गए, हर चीज़ के नाम भी सिखाए गए। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम स्वादिकीन। अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों को कि अब तुम मुझे खबर दो इन नामों की,
جو آدم کو میں نے سکھائے ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو نہیں، آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، سارے نام سکھا دیے، اور پھر پیش کیا ان کو فرشتوں کے سامنے، بیان کیا آدم علیہ السلام نے۔ تو پھر رب کریم نے فرمایا کہ مجھے ان ناموں کی خبر دو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ اب کیونکہ فرشتے عابد تھے، عبادت کرتے تھے، وہ اتنا علم نہیں رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے علم کا تاج انسان کے سر پہ رکھا، انسان کو بناتے ہی پہلے علم کی دولت سے مالا مال کیا، سب کچھ سکھا دیا، اتنے نام جو قیامت تک جو کچھ بھی ہونا ہے، جتنی اشیاء ہیں، ہر چیز کا علم سکھا دیا آدم علیہ السلام کو، سارے نام سکھا دیے۔ پھر جب وہ ان کے سامنے پیش کیے گئے تو انہوں نے فوراً اللہ کے حضور عاجزی انکساری کی۔ کیسے کی؟ وہ بولے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وہ بولے پاک ہے ذات تیری، لا علم لنا، ہم کو علم نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو جاننے والا حکمت والا ہے۔ اے پروردگار، ہم جتنا جانتے تھے ہم نے بات کی، باقی تیری حکمتیں تو جانتا ہے، تو علم والا ہے، تو حکمت والا ہے، ہمیں اس سے زیادہ کا پتہ نہیں ہے، زیادہ کا پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے فوراً اللہ کے حضور معافی مانگی اور اپنے التجا پیش کر دی۔ تو اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ تو فرشتوں نے عرض کی تیری ذات ہر نقص سے پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر اسی قدر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال فرمایا یا آدم، اے آدم، انبئہم خبر دو ان کو، باسمائہم ان ناموں کی۔ پھر فرمایا رب نے کہ پھر بتاؤ ان کو، ان ناموں کو پڑھ کے سناؤ۔ فلما انبأہم، پھر خبر دی ان کو، باسمائہم ان ناموں کی، پھر ان کے فرشتوں کے نام بھی، کائناتوں کے نام بھی، جو کچھ ہونے والا تھا، پھر آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے خبر دی، ان کو بتایا، بول کے بتایا، ان کو سنا دیا۔ تو کہا رب کریم نے قال الم اقل لکم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں کہا تھا میں نے تم کو، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، میں آسمانوں کا غیب بھی جانتا ہوں اور زمین کا بھی جانتا ہوں، وعالم، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم، اور جو ہو تم تک تمن چھپاتے۔ رب نے فرمایا فرشتوں، جب تم نے مخالفت کی تھی کہ کیا بنائے گا تم مولا زمین میں، دنگا فساد کریں گے، تو میں نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ تو دیکھو اب نام پیش کیے آدم علیہ السلام نے جو تمہیں نہیں پتا تھا، تو میں نے کہا تھا نا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، میں نے کہا نہیں تھا تم کو کہ میں جانتا ہوں غیب آسمانوں کا اور زمین کا، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو سب پروردگار جانتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب پھر کہا ہم نے للملائکۃ، فرشتوں سے، تسجدوا، سجدہ کرو، لآدم، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، پس انہوں نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس نے کیا کیا، آبا، انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کرنے لگا، وکان من الکافرین، وہ کافروں سے ہو گیا۔ رب کریم نے فرمایا فرشتوں اب میرے آدم کو سجدہ کرو، یہ سجدہ تعظیمی کا حکم تھا کہ تم میرے آدم کو سجدہ کرو۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کر دیا، اب سوائے ابلیس کے۔ اب ابلیس کون تھا؟ یہ ابلیس، اس کا نام عزازیل تھا۔ ابلیس اس لیے کہ پھر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ کب مایوس ہوا؟ کہ جب فرشتوں نے سجدہ کیا تو اس نے انکار کر دیا، آبا، انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا۔ کیا تکبر کیا اس نے؟ کیونکہ یہ جن تھا، یہ جن کا بچہ تھا، یہ وہی بچہ تھا جس کو جب جنوں کو عذاب دیا گیا تو وہ بچہ بچا کے فرشتے اپنے ساتھ لے گئے تھے، وہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا،
فرشتوں کے ساتھ عبادت کرنے لگا، اور پھر اتنی عبادت کی کہ فرشتوں کا سردار کہلانے لگا۔ وہ ہر وقت عبادت میں رہتا تھا اور بڑا مقام اس نے عبادت میں پا لیا تھا۔ لیکن جب رب کریم نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور فرشتوں کو اور سب کو، کیونکہ وہ بھی فرشتوں میں ہی تھا، ساتھ ہی جو رہتا تھا، فرشتہ ہی کہلانے لگا، عبادت کرنے لگا، سردار بھی بن گیا، تو اس حکم میں وہ بھی شامل تھا۔ تو رب نے فرمایا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو سب نے سجدہ کر دیا، سارے فرشتوں نے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، اس نے آبا انکار کر دیا، واستکبر اور تکبر کیا۔ اس نے انکار اس وجہ سے کیا اور تکبر کرنے لگا کہ میں بہتر ہوں، اس آدم کو تو اللہ نے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا۔ آگ کے شعلے اوپر کو جاتے ہیں، آگ بلند ہے اور روشن ہوتی ہے، وہ اس کو جلاؤ تو الاؤ اوپر کی طرف جاتے ہیں، اور یہ مٹی سے بنایا گیا انسان، اور اس کو میں سجدہ کروں یہ نیچے کی طرف جاتی ہے، اس میں عاجزی انکساری ہے انسان کے اندر، تو یہ تو اس نیچے ہوا، یہ پست ہوا، میں بلند ہوا، تو اس کو یہ اتنا مقام دیا گیا، مجھے تو مدتیں گزری اتنی عبادتیں کرتے ہوئے، اور آج میں اس کو سجدہ کروں۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے، اور بھی اس کی تفصیل تو بہت لمبی ہے، کہ اس نے جب دیکھا کہ آدم علیہ السلام کے اندر وہ جوہر رکھا گیا ہے، وہ نور رکھا گیا ہے، رب نے جو خاص نور رکھا ہے، اس نور کو رب سجدہ کروا رہا ہے، اس کی تعظیم کروا رہا ہے، تو اس کو حسد ہو گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب سجدہ نہیں کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں سے ہو گیا، تو اس کو انکار کر دیا اور رب کی بارگاہ سے نکالا گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور کہا ہم نے آدم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آدم سے کہا، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، رہ، سکونت اختیار کر، رہائش اختیار کر، انت تو، وزوجک، اور تیری بیوی، کہاں؟ الجنت، جنت میں، جنت میں رہائش اختیار کرو، سکونت رہو، یہ کرو، یعنی تم رہو جنت میں، اور کیا کرنا؟ ولا تقرب هذه الشجرة، ایک یہ جنت کے اندر تمام نعمتیں آپ کے لیے ہیں، مگر اس ایک درخت کے پاس نہیں جانا، ولا تقرب، اور قریب بھی نہیں جانا، هذه الشجرة، اس درخت کے پاس، فتكون من الظالمین، ورنہ ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم آپ رہیں، جنت میں رہیں اپنی بیوی کے ساتھ، اور دونوں اس میں سے آپ کھائیں پئیں کھلا، جہاں سے چاہیں، تو منہا راغدن حیث شئتما، جو چاہیں آپ کھائیں پئیں، ولا تقربا هذه الشجرة، مگر اس کے پاس نہیں جانا۔ کیوں کہ یہ نعمتیں آپ کو اللہ نے دی ہیں، یہ جنت دی ہے، آپ بھی رہیں، وزوجک، اور آپ کی بیوی بھی جنت میں، واکولا، دونوں کھاؤ، مینہا، اس سے، رغدن، کھلا، حیث، جہاں سے، شئتما، تم چاہو دونوں، ولا تقربا، مگر قریب نہ جانا، هذه الشجرة، اس درخت کے، ورنہ تم ظلم کرنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اس کا پھل نہیں کھانا۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہے، اور شیطان جو ہے یہ بزرگ بن کے آ کے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو اس نے پھسلا لیا، بھٹکا لیا، بھٹکا تو نہیں کہہ سکتے، لغزش آ گئی ان کو کہ انہوں نے جو ہے وہ اس درخت کا پھل کھایا۔ تو کیسے کھایا؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے، بظاہر وہ دوست بنا، اندر سے وہ دشمن تھا، حسد کرتا تھا، تو شیطان نے کہا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ولا تقربا هذه الشجرة فرمایا ہے کہ قریب نہیں جانا اس درخت کے، آپ قریب نہ جائیں، بس لا میں دیتا ہوں، کھا آپ لیں۔ تو اس طرح انہوں نے کھا لیا وہ اس درخت کا پھل۔ تفسیروں میں بھی آتا ہے، یہی بتایا جائے کہ گندم تھی، وہ گندم کا پھل کھا لیا، تو آپ سے وہ جنت کا لباس اتار لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں اور شیطان کی شرارت بھی بتانی تھی، تو اس طرح سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے جنت کا لباس اتار لیا گیا۔ اور پھر یہ جو ہمارے ناخن ہیں، ہاتھوں کے ناخن، پاؤں کے ناخن،
یہ جنت کے لباس کا حصہ ہے۔ اس طرح کا لباس پورے جسم پر تھا، اور وہ پھر جسم کا لباس اتر گیا، اور پھر وہ اپنے جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیج دیا، زمین پر بھیج دیا۔ اس لیے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرًّا وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، یعنی آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو، دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا۔ کہاں سے؟ انہا، اس سے، فاخرجہما، پس نکالا ان دونوں کو، پھر ان دونوں کو جنت سے نکال دیا، مما، اس سے، کان فیہ، کہ جہاں وہ تھے۔ کہاں تھے؟ وہ جنت میں تھے، اور جنت میں اس نے، شیطان نے یہ کام کیا، پھسلا دیا، پھر ان دونوں کو جنت سے نکال دیا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَقُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا اترو، بعضکم، بعض تمہارا لبعض عدو، بعض کا دشمن ہے۔ رب نے فرمایا کہ تم لوگ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اترو، یعنی اترنے سے پتہ چلا کہ جنت بلندیوں پر ہے، تو زمین پر اتارا گیا پھر ان کو۔ اور یہ فرمایا کہ بعض تمہارا بعض کا دشمن ہے، کہ بعض کا بعض دشمن کیسے ہے؟ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام تو دشمن نہیں تھے آپس میں، بلکہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے آدم، آپ کی پشت میں تمام انسانوں کی روئیں ہیں، ان کو نکالنا ہے، تو وہ بعض بعض کے دشمن ہیں، بعض مومن ہیں، بعض انبیاء ہیں، بعض اولیاء ہیں، بعض کافر ہیں، بعض منافق ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بھی ہیں، تو وہ جنت میں سب پیدا نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اس لیے وَلَکُمْ، تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقرن، ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلیٰ حِین، ایک مدت تک، یعنی ایک مدت تک آپ کو زمین میں ہی رہنا ہے۔ آپ کو اس لیے نکالا گیا تاکہ بعض بعض کے دشمن ہیں، اور زمین کچھ عرصہ آپ کا ٹھکانہ ہے۔ کچھ عرصے سے مراد مستقل ٹھکانہ اس لیے کہ پھر موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد پھر آپ کو جنت میں ہی آنا ہے، اور یہ تمام روحوں کو پیدا کر کے دنیا کے اندر پھر آپ کو جنت میں آنا ہے۔ تو اس لیے جنت سے نکالا گیا اور پھر دنیا میں بھیجا گیا، اور دنیا سے پھر واپسی پر جنت میں ان کو رکھا گیا۔ آگے ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر سکھائے آدم علیہ السلام کو اس کے رب نے کالماتن، چند کلمے، فتابہ، پھر توبہ ڈالی، علیہ، اس پر، انہ، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پھر آدم علیہ السلام، کیونکہ یہ ان سے لغزش ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، آپ نے وہ گندم کھا لی، پھر آپ کو جنت سے نکال دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر اللہ کا کرم ہوا، ان کو کچھ کلمے سکھائے گئے، چند کلمے سکھائے گئے ان کے رب کی طرف سے۔ تو وہ کلمے کیا تھے؟ یہ قرآن پاک میں، پھر حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ وہ کلمے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے کہ انہوں نے، آدم علیہ السلام نے معافی مانگی کہ یا اللہ، مجھے ان ناموں کا صدقہ جو تو نے جنت میں، جنت کے ہر درخت پر، جنت کے ہر پتے پر، ہر ٹہنی پر، ہر جگہ تو نے نام اپنے ساتھ لکھا ہے، تیرا نام لکھا ہے، تیرے نام کے ساتھ ایک نام لکھا ہے، اس کا صدقہ تو مجھے معاف کر دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے معافی مانگی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جنت کی ہر جگہ، ہر پتے پہ لکھا ہوا ہے، ہر محل پہ، ہر مطلب جتنی بھی نعمتیں ہیں وہاں پر، جہاں جہاں رب کا نام لکھا ہے وہاں مصطفیٰ کا نام لکھا ہے۔ تو انہوں نے سکھائے، ان کے دل میں القاء کیے گئے یہ کلمے، پھر ان کو توبہ کی توفیق ملی، تو انہوں نے توبہ کی، معافی مانگی، تو اللہ نے ان کی قبول کی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو اس طرح سے ان کی توبہ قبول ہوئی، آدم علیہ السلام کی اور حوا علیہ السلام کی۔ پھر میں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، فرمایا ہم نے اترو اس سے تمام، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اتر جاؤ یہاں سے، زمین میں سب چلے جاؤ، اور پھر اگر تمہارے پاس آئے میری طرف سے کوئی ہدایت، بس جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے خوف نہیں ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ یعنی پھر دنیا میں رہنا ہے، انسان پیدا ہوں گے اور ہو رہے ہیں، پھر تمہاری پاس جو ہے میری طرف سے ہدایت آئے گی، یعنی اللہ کے پیغمبر پیدا ہوتے جائیں گے،
اور جو ہدایت میں دوں تم کو تو تم لوگوں میں سے جو ہدایت کو پا لے، ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. یعنی پھر جتنے انسان دنیا میں پیدا ہوتے جائیں گے اور ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. اور آگے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اور لوگ ان میں سے جو پیروی کریں گے ان کو کوئی خوف غم نہیں ہوگا، اور جو لوگ کفر کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی نے فرمایا ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. یعنی ہدایت والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی غم نہیں ہوگا، اور جو انکار کریں گے، جھوٹ بولیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کو نہیں مانیں گے، انکار کرتے رہیں گے، ان کے لیے جہنم ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں اس قرآن سے صحیح معنوں میں ہدایت نصیب فرمائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. 4 رکوع ہو گئے یہاں پر.